मौजूदा वक्त में मुल्क के सबसे हाई प्रोफाइल सानहा 9 मई के केस में फौजी अदालतों ने 25 मुजरिमान को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजाएं सुना दी हैं। सजा पाने वालों में GHQ रावलपिंडी, जिना हाउस लाहौर और मियांवाली एयरबेस पर हमले करने वाले मुल्जिमान शामिल हैं। मर्दान, बनू, चकदरा, फैसलाबाद और मुल्तान में फौजी तनसीबात पर हमलों के मुजरिमों को भी सजाएं सुना दी गई हैं। सजा याफ्तगान को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक होगा। ISPR का कहना है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन व कानून के मुताबिक सजाएं मिल जाएंगी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में स्याह बाब रखते हैं। मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में न लें, और ये इन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में से 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दी थी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने हुक्म दिया था कि जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए, और जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाकर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया था कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। मुख्तसरन आपको इस पूरे मामले का बैकग्राउंड भी बताते चलें। 9 मई 2023 को PTI बानी की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे और फौजी तनसीबात समेत कई सरकारी इमारतों पर हमले किए गए थे। इन हमलों के इल्ज़ाम में 103 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। बाद में मज़ीद 2 लोगों को गिरफ्तार करके उनके केसेस फौजी अदालतों में भिजवाए गए थे। इन वाक़यात पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुए थे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई कि सिविलियन अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता, जिस पर अक्टूबर 2023 में जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि सिविलियन अफराद का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। नवंबर 2023 में 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों का मुकदमा फौजी अदालतों में चलाने से मुतालिक पार्लियामान ने करारदाद मंजूर की थी, जिसके बाद हुकूमत ने इन मुल्जिमान के केसेस फौजी अदालतों में भेजने की मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उस वक्त की वफाकी हुकूमत, वज़ारत दिफा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमतों ने इंट्रा कोर्ट अपीलों के जरिए चैलेंज किया था, जिस पर 6 जजेस के बेंच ने 13 दिसंबर 2023 को अक्टूबर का फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल कर दिया था। फिर अप्रैल में ही 9 मई के वाक़यात में, जिनमें 103 अफराद के मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल करने के बाद फौजी अदालतों में भिजवाए गए थे, इनमें से 20 अफराद को सज़ा मुकम्मल होने के बाद रिहा किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये मामला आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दी थी। नवंबर में इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई में मुलव्वस 10 मुजरिमों को 6 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। सज़ा पाने वालों में 4 अफगान शहरी भी शामिल थे। इससे पहले मार्च में गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 51 मुजरिमान को 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। इस वक्त भी इंसदादी दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में 9 मई के हवाले से केसेस ज़ेर समाअत हैं। रवाक्यू हमला केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। मुराद सईद, शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी समेत दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार पा चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि जो कारकुन 9 मई को इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुँचे हैं। मनसूबा साजों की गिरफ्त तक सजाओं का सिलसिला जारी रहेगा। PTI ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ज़ेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं जिनके खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चल सकता। इस सारे मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान खुर्रम दस्तगीर साहब, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो आज एक बड़ा अहम मामला, उस पर जो सज़ाएं हमारे सामने आ गई हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से 9 मई का पहला फ़ैसला आया सामने और 25 मुजरिमों को सज़ाएं सुनाई गई हैं। कम से कम 2 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा का जो दौरानिया है वो 10 साल होगा। कैसे देखते हैं इसको और आने वाले दिनों में इसके असरात किस तरह देख रहे हैं आप? जी, एक दुरुस्ती करूंगा कि इससे पहले गुजरावाला मेरे शहर में ही एक सिविलियन अदालत ने भी ये सजाएं 51 लोगों को
سزائیں سنائی تھیں کچھ دیر پہلے، تو لہٰذا یہ دوسرا فیصلہ ہے، لیکن ملٹری کورٹس کی طرف سے آنے والا پہلا فیصلہ ہے۔ یہ ہم سب کے لیے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سنائی تھی نا، گجرانوالہ اور اسلام آباد کی، تو ہمارے لیے تو باعث اطمینان ہے کہ 9 مئی کو جو ایک سیاسی جماعت نے جتھا بن کر ریاست پر حملہ کیا تھا، پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی اور پاکستان کے قانون کے لیے بھی یہ بہت ہی خوشائند فیصلہ ہے کہ سیاسی احتجاج کسی بھی جماعت کو آگ لگانے کی، بلوا کرنے کی، شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے کی، جانوروں کو نظر آتش کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو لہذا آج آئین کی بھی سربلندی ہوئی اور قانون بھی اس کی قیام میں مدد ملے گی آج کے فیصلے سے۔ اچھا سر، آج کا فیصلہ آنے میں تقریباً 1.5 سال کا یہ طویل وقت لگا ہے۔ یہاں تو سمجھ آتا ہے سر کہ سپریم کورٹ نے روکا ہوا تھا، لیکن باقی عدالتیں وہاں جو تاخیر ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ GHQ کیس میں آج جا کر 3 ملزمان پر فرد جرم عائد ہوئے ہیں، یعنی اب ان کا ٹرائل شروع ہوگا، تو کیا اس میں کچھ کوتاہی آپ سمجھتے ہیں حکومت کی بھی ہے کہ وہ صحیح سے معاملے کو پروسیکیوٹ ہی نہیں کر سکے؟ جی ضرور، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ پہلے جو ایک کیئر ٹیکر نگران انتظامیہ تھی وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی اور صوبوں میں، انہوں نے بھی غفلت کی۔ اس کے بعد سے اب اس حکومت کو قائم ہوئے تقریباً اب 9 مہینے ہو گئے ہیں، تو ضرور ایک عدم توجہی کا شکار رہا ہے یہ معاملہ، حالانکہ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، کیونکہ ہمیں اپنی آنے والی نسل کو یہ سبق دینا ہے کہ آپ کا وہ احتجاج کا حق حاصل ہے، آپ حکومت سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ آگ نہیں لگا سکتے، آپ شہیدوں کے مجسموں کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ تو احتجاج کا جو ایک سرحد ہے، ایک حد ہے اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، اور آج کے فیصلوں سے مجھے یہ توقع ہے کہ اب جہاں تمام عدالتوں میں یہ جو مقدمات زیر التوا ہیں وہ ان کے فیصلے جلد ہوں گے۔ جی خرم صاحب، عید سے پہلے کچھ ملزمان کو رہا بھی کیا گیا تھا، عدالت سے حکم آیا تھا کہ جن کی سزائیں یا جن کے خلاف ثبوت نہیں ملے ہیں یا جو اپنی سزائیں مکمل کر چکے ہیں ان کو رہا کیا جائے، تو اسی طرح سے اسلام آباد کی عدالت سے بھی ایک ملزم کو رہائی ملی تھی سر۔ جی تو یہ اگر اب ہمیں یہ ایک ایسا سیاہ باب ہے ہماری تاریخ کا جس کو اب ہمیں بند کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اور ایک الحمدللہ اب اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے عوام کے ذہن میں کہ احتجاج کا یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے اور ہمیں اپنے احتجاج کو پرامن رکھنا ہے، اور اب تو بلکہ اگلا قدم یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول میری سیاسی جماعت کو یہ سمجھنا ہے کہ اب 21ویں صدی میں سیاسی احتجاج جو ہے وہ عوام کے جو معمولات زندگی ہیں اس کو روک کر نہیں کیا جا سکتا۔ سڑکیں روک کر، کاروبار روک کر، روزگار روک کر، تعلیم اور صحت، جو لوگ اسٹوڈنٹس اپنے یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، اسکولوں میں، ان کی زندگیوں کو روک کر احتجاج ہمیں لگتا تو ہے بڑا کامیاب ہے، لیکن اب 21ویں صدی میں اگر ہمیں اپنی جمہوریت کو آگے لے کر چلنا ہے تو ہم سب کو احتجاج کے پرامن اور بہتر طریقے سیکھنے ہیں۔ تو آج کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی ہمیں ضرور معاونت ملے گی۔ طریقہ کار کو تبدیل کرنا پڑے گا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر۔ جی ISPR کی جانب سے جو پریس ریلیز آئی، بات سمجھنی یہ ہے کہ سڑکیں روک کر احتجاج ہمیں لگتا تو ہے کہ بڑا پر اثر ہے، لیکن اب 21ویں صدی میں اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں بطور جمہوریت تو ہمیں پھر دوسری جمہوریتوں کی طرح سوچ سمجھ کر اور اس طریقے سے احتجاج کرنا ہے کہ ہمارے ساتھی شہریوں کے معمولات زندگی عوام کی زندگی اس سے متاثر نہ ہو۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں سر۔ ISPR کے جو اعلامیہ آیا ہے اس میں مکمل طور پر جو واضح طور پر بڑی بات کی گئی ہے وہ مکمل انصاف کی بات کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب تک 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو سزا نہیں ملتی۔ جو حکومت ہے اس کے مطابق 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، تو یعنی یہ سر آنے والا وقت عمران خان کے لیے اچھا نہیں ہے پھر؟ دیکھیے، ہم ایک بانی چیئرمین کی ذات کے اوپر ہم سب کا فوکس ہو جاتا ہے، لیکن انہیں بہرحال یہ ذمہ داری اٹھانی ہے کہ ان کی جماعت نے اس ملک میں اب ایک دفعہ نہیں، 9 مئی سب سے اس کی متشدد مثال تھی، لیکن انہوں نے بار بار بلوا کیا۔ اس سے پہلے 25 مئی 2022 کو بھی یہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے تھے، انہوں نے آگ لگائی تھی۔
ابھی بھی حالیہ دنوں میں یہ انہوں نے اب بلکہ کل جو ہے ایک اور رینجر کی شہادت ہو گئی، جس کو جب یہ نومبر کے آخر میں اسلام آباد آئے تھے تو اس وقت 3 رینجر شہید ہوئے تھے، چوتھا زخمی تھا، وہ بھی اس کی بھی شہادت ہو گئی ہے ایک پولیس والے کی۔ تو اگر یہ لوگ مستقل ایک جماعت جو ہے وہ تشدد کا راستہ اپناتی ہے اپنی سیاست کے لیے، تو اس کا جو بانی چیئرمین ہے اس کو اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ وہ جو 4 رینجرز اور ایک پولیس مین جو شہید ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ کیا اس جو ہجوم تھا ایک جماعت کے نام پہ جو اس کو ٹھہرانا چاہیے، یا جو شخص جس کے نام پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کو ٹھہرانا چاہیے؟ یا اگر ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگائی گئی اور اربوں کا نقصان ہوا، وہاں جانوروں کو آگ لگائی گئی، یا یہاں ایک بڑی سوال ہے کہ یہ کیسی جماعت ہے جنہوں نے ہمارے شہیدوں کے جو مجسمے تھے ان کی بے حرمتی کی میاں والی میں؟ تو لہذا یہاں پھر جو پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو وہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، جس کی بنیاد پر، جس عوام کی بنیاد پر وہ مقبولیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو جب وہ عوام اگر غیر قانونی اور تشدد کا جرم کرتی ہے تو پھر اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی بانی چیئرمین پر جائے۔ صحیح سر، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو آپ نے یقین دیکھا بھی ہوگا کہ انہوں نے ان تمام سزاؤں کو مسترد کر دیا ہے۔ عمر ایوب بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ سیویلینز کا ٹرائل جو ہے یا ان کو سزائیں فوجی عدالتوں سے نہیں ہو سکتی۔ کیا آنے والے وقت میں پھر سے کوئی قانونی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے سر؟ کیا جی دیکھیے، عدالتیں تو اپنی اس حساب سے اور اپنی سوچ کے مطابق چلتی ہیں، لیکن اب ہم جس سٹیج پر ہیں، جس سے میں نے کہا، ہم سب یہ چاہیں گے اور ریاست پاکستان بھی کہ ہم یہ سیاہ باب جو ہے اس کو بند کر کے ہم آگے چل سکیں۔ ایک اس کا انگریزی میں لفظ ہے کلوجر، کہ کلوجر کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو لہذا کلوجر اسی طرح ہوگا کہ ان سب جو لوگ ذمہ دار تھے ان کی سزائیں ہوں، جو ذمہ دار نہیں تھے وہ رہا ہوں، اور ہم آگے بڑھیں۔ اور اس کے معاملے میں جہاں بھی عدالتیں اگر کوئی فرق فیصلہ کرتی ہیں اس سے ہم ڈیل کریں گے۔ دیکھیے، پہلے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ اتنی دیر جو ہے یہ معطل رہا، اب جب کہ اس میں رکاوٹ دور ہوئی ہے تو فیصلے آنا شروع ہو گئے۔ تو قانون اپنا راستہ لیتا ہے، لیکن اصل میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں جو سب کے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ احتجاج تشدد کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ آپ احتجاج کے نام پر توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ اور شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ صاحب آپ نے جو اس پہ سب سے اچھی بات کہی ہے نا سر، وہ یہ کہی ہے کہ یہ تمام، جی سر آپ نے جو سب سے اچھی بات کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمیں اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اب میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھتی ہوں تو وہاں پر ان کے سٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں۔ عمر ایوب کا جیسا کہ میں نے سٹیٹمنٹ کوٹ کیا سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے، ان کو وہاں سے سزائیں نہیں ہو سکتی ہیں، سپریم کورٹ میں جو ہے یہ معاملہ ہے۔ تو سر اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آج کے فیصلے کو بھی حتمی فیصلے سے مشروط کیا جاتا ہے۔ تو کیا اب ہم یہ دیکھیں گے دوبارہ کہ پھر کوئی قانونی مسئلہ شروع ہو جائے گا اس سارے معاملے کو لے کر؟ جی، تو اگر ایسی کوئی بھی اپریہنشن ہے تو پارلیمان کو پھر اپنا فرض ادا کرنا ہے اور انہیں قانون سازی کر کے جو صورتحال ہے اس کو واضح کرنا چاہیے۔ اس میں اگر ہمیں جو تعزیرات کا ایکٹ ہے اس میں ترمیم کرنی ہے یا آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے کہ وہ لوگ جو دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے یا حساس تنصیبات پر حملہ آور ہوئے ہیں اور ان کے خلاف ثبوت اور شواہد موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اب آج جب یہ فیصلے کے بعد باقاعدہ ویڈیوز ہیں جو کہ ان تمام اب مجرمان نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے وہاں ویڈیو کے اوپر۔ تو لہٰذا اب جب کہ ہمارے پاس اتنے ثبوت اور شواہد موجود ہیں تو پھر اس تمام جو قانونی ابہام ہے، اگر کہیں ہے بھی، میری نظر میں تو نہیں اب، لیکن اگر ہے تو پارلیمان کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ پوری دنیا میں جب اس طرح کے بلوے ہوتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں ہوتے، تو تمام جو وہاں کے ادارے ہیں وہ سب اکٹھے حرکت میں آتے ہیں، اور وہاں تو آپ کو پتہ ہے سمری ٹرائلز ہوتے ہیں، 2-3 دن میں جو ہیں وہ لوگوں کو سزائیں دے کر، اور اس وقت بھی وہاں بھی بڑے شور اٹھتے ہیں کہ یہ دیکھیں انسانی حقوق کے اوپر پورا عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن جو پبلک آرڈر کو قائم رکھنا ہے، جو امن و امان کو قائم رکھنا ہے، یہ ریاست کی پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے،
اور اس میں کوئی بھی کوتاہی جو ابھی تک جو تاخیر ہوئی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم اصل میں تو امن کا مقصد یہ ہے کہ ہم مل کر پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کام کر سکیں، جس کے لیے انہوں نے ووٹ دیے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے بلوے کے لیے، فساد کے لیے ووٹ نہیں دیے۔